कॉस्ट, इन सारों पर डिस्कशंस हमने थोड़ी थोड़ी की थी. रेलिवेंट कॉस्ट हमने काफी डिस्कस की थी, उसकी एग्जाम्पल्स भी हमने की थी, और हमने क्या कहते हैं ये सारा देखा था कि किस तरीके से एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो रिपोर्टिंग निजाम है वो किस तरीके से चलता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से जो है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती है, किस तरीके से वो अपना उसकी सोर्सेस क्या है उसकी तैयारी की, उसकी अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होती है रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजर्स को और उनको हेल्प आउट करती है ताकि वो एक सही डिसीजंस ले सकें विद रिगार्ड टू दी जो उनके जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या और कोई ऐसा कोई इशू उनके पास आता है तो उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस तरीके से हेल्प करती है. हमने ये भी देखा था कि डिसीजन की टाइप्स भी हमने देखी थी. कई किस्म के डिसीजन हम देख रहे थे, मेक और बाय का डिसीजन कर हमने देखा था, उसमें किस तरह से कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, किस तरह से हम उसमें डिसीजन ले रहे होते हैं. इसी तरह से प्रोडक्ट की कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है, ये भी हम देख रहे थे उसके अंदर. नए प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन को भी हम देख रहे थे उसके अंदर. हम बात दफा ये भी देख रहे थे कि जनाब क्या कहते हैं अगर हमने कोई स्पेशल ऑर्डर ले लिया तो किस तरीके से चीज आएगी. मिसाल के तौर से हम ये भी देख रहे थे कि जॉइंट कॉस्ट क्या होगी और क्या कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स का क्या मसला होगा, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर हमने कौन कौन से डिसीजन लेने, कौन कौन से डिसीजन नहीं लेने. तो हमारे पास कई किस्म के हमारे पास उसमें कुछ डिसीजन हमने देखे थे जो हमने लेने थे, और हमने ये बड़ा वाजे तौर से हमने देखा क्या कहते हैं एक क्लासिफिकेशन की थी. तो क्लासिफिकेशन ये थी कि किस तरह से इनकम जो है हमारी किस तरह से ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में रिपोर्ट होती है, और मैनेजर अकाउंट में किस तरीके से हम इनकम को अपना रिपोर्ट कर रहे होते हैं. और जो हमारे बिजनेसमैन है या हमारा जो एंटरप्रेन्योर है या हमारा जो और दूसरे जो हमारे जो मैनेजर्स हैं वो किस तरीके से जो फिगर्स हैं, ये जो हमारी फिगर्स अकाउंटिंग की हैं या मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है, इंडस्ट्री की नॉलेज, जो किस तरीके से हमें इसको इंटरप्रेट करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी हमारी. अब वेरिएबल कॉस्ट को देख लो, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि कोई ऐसी क्लासिफिकेशन इनकम स्टेटमेंट के अंदर अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग नहीं आती कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है तो फिक्स कॉस्ट क्या है. मगर जब हम अपने जो है क्या कहते हैं इसमें मैनेजर अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट्स तैयार कर रहे होते हैं अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग मेथड, उसके अंदर तुमने देखा किस तरह से रिपोर्ट होती है और किस तरीके से मैनेजर जो होता है वेरिएबल कॉस्ट कैसा फोकस किया हुआ होता है उसने. उसे मालूम होता है कि फिक्स कॉस्ट एक मेरी कमिटेड कॉस्ट है, एक तरह की संक कॉस्ट हो चुकी होती है, और मैं उसको रिकवर जो है कहते हैं वो पीरियड ही करूंगा, और क्या कहते हैं ये तो हो गई कॉस्ट जो लग गई मेरी जो थी. अगर जो है वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट है, उसको हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे, और कौन से जो आइटम्स हैं उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट के जो हमारे आइटम्स हैं उनको किस तरीके से हम उसको बेहतर तौर से एफिशिएंटली तौर से अपने जो कॉस्ट को एम्प्लॉय कर सकते हैं अपने उस ऑपरेशन के लिए. तो ये सारी चीजें हमने बड़े तफसील के साथ हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी. आज मैं बच्चों तुम लोगों के साथ जो है ना एक और चीज जो है तो थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को बाज़ाब्ता तौर से मैं तुम्हें अपना उसमें दिखा भी देता हूँ. स्लाइड के अंदर मैंने किताब से पहले दिखाया था, और मैंने कल नेक्स्ट पिछली क्लास के अंदर मैंने जो है कहते हैं अपना क्लास में ये तुम्हें बताया भी था कि कहते हैं कि यार ये इसको जो है कि कहते हैं अपना ये मैंने पिछली क्लास के अंदर तुम लोगों को ये भी बता दिया था सारा कुछ कि सारा तफसील के साथ, और तुम्हें मैंने हाईलाइट्स भी कर दी कि कहते हैं कौन कौन से जो चैप्टर्स किताब है उसमें कौन कौन से जो है पेजेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हवाले से. अब ये मैं इंशाल्लाह ताला कुछ ये सारी चीजें अपलोड भी करूंगा. मैं कुछ कर नहीं पाया ये अपलोड, मगर इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें अपलोड भी कर दूंगा. हमारे क्लास क्योंकि अब फिजिकल हो रही थी पिछले दो हफ्तों से, तो उसमें हमें आसानी थी, लोग बच्चे लिख भी लेते थे, उसमें जो पॉइंट्स में बताता था वो बोर्ड के ऊपर भी लिख दिया करता था, तो उसमें आसानी हो जाती थी. मगर हाँ किताब जो है अब मैं इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें आप लोगों को अपलोड भी कर दूंगा उस वॉल्यूम अकाउंट के ऊपर इंशाल्लाह ताला, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपने बनाया इसके अंदर पे भी अपलोड कर दूंगा.
اگر بچوں دیکھو تو میری یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں دکھائی تھی، اینڈ کاسٹ کانسیپٹ جو ہے میں تمہیں بڑے اچھے طریقے سے پڑھا دیا تھا. سمری آف دی ٹائپ آف کاسٹ کلاسیفیکیشن میں نے کل پچھلی کلاس میں پڑھائی تھی. اس کو ذرا مزید تھوڑا سا ایک ہم اس کو اوور ویو کر لیں کے حساب سے، اور اسائننگ کاسٹ ٹو کاسٹ آبجیکٹ کے حساب سے، اور میکنگ بزنس ڈیسیجن کے حوالے سے. یہ 4 قسم کی ہم نے سمری کے اندر ٹائپ آف کلاسیفیکیشن ہم نے کی ہیں. اور اس کلاسیفیکیشن کے اندر اب پہلی کلاسیفیکیشن میں اگر تم دیکھو اسائننگ کاسٹ ٹو کاسٹ آبجیکٹ، اور وہ تھی ڈائریکٹ کاسٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ کے حوالے سے باتیں تھی ہمارے پاس. اچھا، یہ کاسٹ کانسیپٹ یہ جتنی بتائی جا رہی ہیں، جب تک یہ تم بہتر طور سے ان کلاسیفیکیشن کو نہیں سمجھو گے تو تم جو ہے صحیح طریقے سے اس میں جو ہے ہیلپ فل نہیں ہوگے. اس بنیادی جو ہمارا رپورٹنگ کے معاملات ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم نے مینجمنٹ کو کرنے ہیں، اس کو بہتر انداز سے تم نہیں کر پاؤ گے انلیس کہ تم ان سارے کانسیپٹس کو، خاص طور سے کلاسیفیکیشن آف کاسٹ کانسیپٹس ہے، ان کو صحیح طور سے نہیں سمجھ پاؤ گے. اب ڈائریکٹ کاسٹ کو دیکھو. ڈائریکٹ کاسٹ جو ہے اس کو ڈیفائن بھی کیا ہوا ہے. کاسٹ دیٹ کین بی ایزیلی اینڈ کنوینئنٹلی ٹریس ٹو اے یونٹ اور پروڈکٹ اور ادر کاسٹ آبجیکٹ. اور یہ ایزیلی اور کنوینئنٹلی جو ہے ہم جو کاسٹ آبجیکٹس یہاں پہ تم کوئی بھی چیز سمجھ لو تمہاری پروڈکٹ ہے، یقیناً اس کو اگر تم ٹریس کر سکتے ہو ڈائریکٹلی ایزیلی، تو وہ تمہاری جو ہے بیسیکلی کیا ہے، وہ جو ہے تمہاری جو ہے اپنا وہ بن جاتی ہے ڈائریکٹ کاسٹ. اور اس میں اگزامپل کے طور پہ اگر تم دیکھو تو میٹیریل ایسی چیز ہے، لیبر ایسے دو بڑے آئٹم ہے تمہارے پاس جو تم بہت ایزیلی جو ہے کیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہو ٹو دی پروڈکٹ کے ساتھ، اور اس کو ٹریس بھی کر سکتے ہو، اور اس کو میجر بھی بڑی آرام سے کر سکتے ہو. تینوں چیزیں اس میں آ سکتی ہے. ٹریسنگ بھی ہے اس کی جو ہے کہ کہتے ہیں اپنا آرام سے اس کی میجرمنٹ بھی ہو جاتی ہے، آئیڈینٹیفائی بھی بہت آرام سے کر سکتے ہو. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے انڈائریکٹ کاسٹ، یہ انڈائریکٹ کاسٹ جو ہوتی ہے جو کین ناٹ بی ایزیلی اینڈ کنوینئنٹلی ٹریس ٹو دی یونٹ آف پروڈکٹ یا ادر کاسٹ. ایگزامپل اس میں جو ہے مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ ہے. اب مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کے اندر بے شمار کاسٹیں ہوتی ہیں، تمہیں معلوم ہے بچوں، تم نے کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پڑھا ہوگا. مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ کے اندر یوٹیلیٹیز بھی ہے، مثال کے طور سے الیکٹریسٹی بھی ہے، تو گیس بھی ہے، تو پانی بھی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر بعض اس میں لگ رہی ہوتی ہے، استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہم کاسٹ بیئر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا جو ہے اوور ہیڈ کے اندر رینٹ چارجز بھی ہیں ہمارے، اسی طرح سے ہمارے ڈیپریسیشن کی چارجز بھی ہیں، انشورنس کی چارجز بھی ہے، اور بے شمار کسی انڈائریکٹ میٹیریل بھی ہے، انڈائریکٹ لیبر بھی ہے بعض دفعہ ہمارے پاس. تو یہ ایسے ہی ہماری کاسٹ ہے جو کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ ہے اور اس کو ہم ایزیلی ٹریسیبل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس کو ایک ہماری جو کامن کاسٹ ہے اس جو پروڈکٹ پہ لگ رہی ہے اس کو کامن کاسٹ کے طور پہ اس کی ایلوکیشن ہو جاتی ہے، اس کو اسپریڈ اوور کر دیتے ہیں ہم اپنی جتنی بھی نمبر آف جو ہے کہتے ہیں ہم نے اپنا پروڈکٹس بنائی ہیں، یا ہماری جو اس کی ہماری جو تیار ہوئی ہیں، جو ہم نے پروڈکٹس پریپیئر کی ہیں. تو کامن کاسٹ جو سامنے آ رہا ہے، کامن کاسٹ انڈائریکٹ کاسٹ ہے انکرڈ ٹو سپورٹ نمبر آف کاسٹ آبجیکٹ. یعنی نمبر میں نمبر کی بات کر رہا تھا، اور یہاں پہ کاسٹ آبجیکٹ پروڈکٹس ہیں ساری. دیز کاسٹ کین ناٹ بی ٹریس ٹو اینی انڈیویجل کاسٹ آبجیکٹ. یقیناً تمہیں بڑی مشکل ہوتی ہے. اب مثال کے طور سے کوئی اشیاء بنا رہے ہو، مثال کے طور سے تم جو ہے کوئی کہتے ہیں پروڈکٹ بنا رہے ہو، تم ڈائریکٹلی تم نہیں بتا سکتے کہ اس میں کتنی بجلی لگی ہوگی، کتنا اس میں گیس کے چارجز ڈالے جائے ہیں، کتنی اس کے اندر جو ہے ڈیپریسیشن ڈالی جائے، کتنا انشورنس کا پورشن ڈالا جائے. تم ڈائریکٹلی ٹریس نہیں کر سکتے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ. ہاں، لیبر جو ہے ڈائریکٹ لیبر جناب وہ کر سکتے ہیں آرام سے، ہم بہت آرام سے کر سکتے ہیں. بالکل ہم بتا سکتے ہیں کہ جناب کیا نہیں، ہماری ایک آدمی نے 4 تیار کری، 4 پروڈکٹ دن میں تیار کری، یہ 4 نمبر آف یونٹ بتا سکتے ہم نے ایلوکیٹ کر دی. میٹیریل کا بتا سکتے ہیں، ہاں جی اس ہماری پروڈکٹ کو تیار کرنے کے لیے مثال کے طور سے اتنے پاؤنڈ میٹیریل لگا، یا اتنے کے جی ہمارا میٹیریل لگا. جی بالکل ٹریس ہو گیا.
تو یہ جو صورتحال ہے ہم بڑے آسانی کے ساتھ تیار کر کے ان کو بتا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے. تو ڈائریکٹ کاسٹ انڈائریکٹ کاسٹ کی جو ہے اس کے جو ٹریسیبل ہے ایزیلی اینڈ کنوینئنٹلی ٹریسیبل ٹو دی پروڈکٹ. ڈائریکٹ کاسٹ اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ بالکل جیسے اس کا وائس ورسا ہے. اس کا ڈائریکٹ کاسٹ کا انڈائریکٹ کاسٹ the cost which is incurred or which is incurred and cannot be easily or conveniently traceable to the product. That is also called a common cost. اب یہ تین باتیں طیب جاوید آگے انٹرنگ مانگ رہے مجھ سے اور کلاسیفیکیشن آف مینوفیکچرنگ کاسٹ. ایوری باڈی نوز DM, DL اینڈ مینوفیکچرنگ آرڈر. اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں ہم. اب را میٹیریل ہے ڈیفینیٹلی یہ را میٹیریل سارا اس کی گاڑی بنی ہے میٹل لگا ہوا ہے سارا را میٹیریل ہے ڈیفینیٹلی. اب اس پہ کام ہو رہا ہے یہ لیبر لگی ہوئی ہے اس گاڑی کو تیار کر رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ جو ہے یہ کین ناٹ بی ایزیلی traced directly to specific unit produced. Definitely ہم ڈائریکٹلی اس کو نہیں کر سکتے. مثال کے طور سے lubricant کتنا لگایا ہے, cleaning supplies, the automobile assembly, we cannot trace to the product. Wages to employees who are not directly involved in production work, maintenance worker ہیں, janitors ہیں and security guard. جب وہ بھی فیکٹری کا حصہ ہوتے ہیں مگر ان کی جو کاسٹ ہے وہ انڈائریکٹ کاسٹ بھی آتی ہے. وہ ڈائریکٹ جو ہے اسمبلی لائن کے اندر یا مینوفیکچرنگ کے اندر انوالو نہیں ہوتے ہیں. So that is why costs are regarded as indirect cost. اس کے بعد بچوں نان مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اندر بھی اگر ہم بات کریں نان مینوفیکچرنگ کاسٹ کے اندر دو قسم کی کاسٹ اور شامل ہو جاتی ہیں. یہ بنیاد ہے مینوفیکچرنگ کے علاوہ ہے اور وہ ہوتی ہے سیلنگ کاسٹ اور وہ ہوتا ہے ایک اور دوسری ہوتی ہے ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. ڈیفینیٹلی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ایک اس میں سیلنگ کی کاسٹ بھی آتی ہے اور ایک ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے جو ہم پوری کمپنی چلا رہے ہوتے ہیں. اس میں اکاؤنٹس میں بھی لوگ ہیں, اس میں HR میں بھی لوگ ہیں, اس میں انٹرنل آڈٹ میں بھی لوگ ہیں, اس کے اندر یہ لوگ بھی تو ہمارے ہیں نا, یہ بھی ایک ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے. یا ہماری سیلز ٹیم کا جو مینیجر ہے وہ بھی ہمارا جو ہے کہ کہتے ہیں ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ, سیلری دے رہے ہیں, تنخواہ دے رہے ہیں اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے ان اسٹاف کو, تو وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. سیلنگ کاسٹ ہماری جو ہے بیسیکلی ہم بعض دفعہ وہ کمیشن دے رہے ہوتے ہیں اپنے سیلز ٹیم کو, وہ ہماری سیلنگ کاسٹ ہے. ایڈورٹیزمنٹ کے ہمارے معاملات ہیں یہ ہماری سیلنگ کاسٹ ہے. اس کے علاوہ اور پروموشن مٹیریل جو ہم تیار کرتے لوگ اس کو اپنی پروڈکٹ کے لیے وہ ہماری سیلنگ کاسٹ ہے. تو یہ ساری سیلنگ کاسٹ بھی آ جاتی ہے. تو all executive organizational and clerical costs, administrative costs can be either direct or indirect. اس کے اندر بھی بات صورتحال ہو سکتا ہے کہ نان مینوفیکچرنگ کاسٹ بھی جو ہے ہماری ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے اور انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے بچوں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک نئی چیز ہے, نئی سلائیڈ ہے, اس کو اگر ہم دیکھ لیں cost classification for preparing financial statement. یہ میں نے نیکسٹ جو ہماری پریویس کلاس تھی اس میں بڑی طریقے سے میں نے سمجھا دیا تھا کہ ہماری جو ہے اس کو ہم نے پروڈکٹ کاسٹ انکلوڈ ڈائریکٹ مٹیریل, ڈائریکٹ لیبر اینڈ مینوفیکچرنگ کاسٹ. جب بھی ہم پروڈکٹ کاسٹ کی بات کریں گے اس میں 3 آئٹمس بالکل آتے ہیں اور وہ ہے ڈائریکٹ DM, DL اینڈ مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ MOH. مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ MOH. یہ 3 کاسٹ ہماری پروڈکٹ کو کاسٹ میں شامل ہوتے سارے جانتے ہیں. بات کریں ڈیفینیٹلی کاسٹ میں ہمارے انکلوڈ آل سیلنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ شامل ہوتی ہے. اس میں ہماری ساری سیلنگ کاسٹ اور ایڈمن کاسٹ شامل ہو جاتی ہے. یہ بچوں ذہن میں رکھنا, انکلوڈ آل سیلنگ کاسٹ اینڈ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ. پیریڈ کاسٹ میں ہمارے پاس سیلنگ اور ایڈمنسٹریٹو کاسٹ شامل ہو جاتی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس اس پیریڈ کاسٹ کے اندر ہمارے فکس مینوفیکچرنگ اوور ہیڈ بھی جو ہوتے ہیں کچھ, وہ بھی ہماری پیریڈ کاسٹ کا حصہ بن جاتی ہے. وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. یہ تھوڑا سا جنرلائز قسم کا ہے تو اس وجہ سے ہم نے شامل اس کو کر لیا ہے. ابھی ہم اس میں صرف اب نہیں پڑھیں گے,
بعد میں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیل سے ذرا بتاؤں گا. دوسری بات یہ جو ہے جی مینوفیکچرنگ کاسٹ کو جو ہے یہ مجھے پچھلی کلاس میں بچوں نے اس کا جواب صحیح دیا تھا, میں نے سوال بھی کیا تھا ان سے, مگر اس کا جواب صحیح مل گیا الحمدللہ. Prime cost and conversion cost. Manufacturing costs are often classified as follows. Definitely DM, DL prime cost, DL overhead conversion cost. ویریبل کاسٹ کے اوپر بات تھی. اب ویریبل کاسٹ سارے جانتے ہیں بچوں, the cost that vary with the change of the production, with the change of the volume is called variable cost. وہ کاسٹ جو کیا کہتے ہیں اپنا ویری کر جائے with the change of the volume کے ساتھ, وہ ہماری ویریبل کاسٹ ہے. اگر تم اس کو دیکھو, گراف کو تھوڑا سا, گراف بھی بنایا ہوا ہے چھوٹا سا, تم اگر اس کو اندازہ کرو کہ تمہارا جو ہے یہاں پہ ایک زیرو تھا, تم جو ہے تمہارا بل یہ تھا, ٹیکسٹنگ بل یہ ہے تمہارا, اور اس کے بعد تمہارے پاس نمبر آف ٹیکس سینٹ جو ہے یہ ہے. یقیناً جب تم نمبر آف ٹیکس سینڈ کرو گے تمہاری کاسٹ کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا, اور یہ تم دیکھو گے یہ پہ یہاں پہ یہ اس طرح کی جو اس کی موومنٹ ہے ٹورڈز رائٹ کی طرف یہ موو کرے گا, اپورڈ ٹورڈز رائٹ, اپورڈ کی طرف موو کر رہا ہے. یہ یوں جو آپ نے نمبر آف سینڈ, جو نمبر آف میسیجز سینڈ بڑھتے جائیں گے, تمہاری جو ٹیکسٹنگ کی کال ہے, وہ ٹیکسٹنگ کا بل ہے, وہ بھی اپورڈ موو کرے گا. اسی طریقے سے اگر ہم فکس کاسٹ کی, ویریبل کاسٹ کی ایک جو خصوصیت, جو کریکٹرسٹک اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پر یونٹ کاسٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتی. اٹ ریمینز کانسٹنٹ اوور چینج آف والیوم, اوور چینج آف والیوم, یعنی اس کی پر یونٹ کاسٹ تو چینج نہیں ہو رہی ہے, مگر یہاں پہ اس کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہے, وہ کیونکہ اپورڈ موومنٹ کی طرف جا رہا ہے اور ول ڈیپینڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے اٹ از directly reciprocal to the number of tax sent. The cost is reciprocal to the number. اس کے بعد بچوں اگر ہم دیکھو گے جو ویریبل کاسٹ پر یونٹ, بالکل اس کی جو کاسٹ جو پیرل جا رہی ہے وہ ایک ہاریزونٹل لائن اگر آپ دیکھو گے نمبر آف ٹیکس سینٹ کے ساتھ ہے. یہ پر یونٹ کی کاسٹ کو اس نے گرافیکلی پریزنٹ کیا ہے. اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹ ڈرائیور ہے. اس چیپٹر, یہ اس کا چیپٹر نمبر 7 ہے. اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی العزیز جب چیپٹر 7 آئے گا بڑی اس سے پڑھیں گے. مگر یہاں پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے انٹرو دیا ہے اس کا, اس چیپٹر کے اندر بھی, کہ اس چیپٹر میں ہے کیا. یونٹ پہ ایکٹیویٹی بیسڈ کاسٹ ڈرائیورز ہوتے ہیں, مشین آورز ہوتے ہیں, لیبر آور ہوتے ہیں, مائلز ڈریون ہوتے ہیں, یونٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. یہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کو ڈرائیو کرنے کے لیے یقیناً کوئی آپ چیک کریں گے, یعنی مشین چلے گی تو وہ ایک کاسٹ ڈرائیور بن جائے گا. لیبر اپنا کام کریں گے, لیبر کے گھنٹے جو ہیں اسے کاسٹ ڈرائیور بن جائے گا. آپ چلیں گے یعنی مائلز ڈریون, اگر کوئی آپ کی گاڑی چلے گی تو مائلز پر ایک اس کا ڈرائیور بن جائے گا, وہ کاسٹ ڈرائیور بھی سے کی گئے. یونٹس پروڈیوس ہوں گے, نمبر آف یونٹ بڑھتے جائیں گے, وہ ایک ڈرائیور بنے گا کہ یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے. اب اس کے بعد بچوں ہم ایک بات کرتے ہیں تھوڑی سی فکس کاسٹ کے حوالے سے بھی. فکس کاسٹ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے, یہ جو ڈرائیور یہاں پہ بتائے ہیں آپ کو, دوبارہ میں سلائڈ پہ اس وجہ سے آ رہا ہوں کہ یہ ویریبل کاسٹ کے حوالے سے ہے. نمبر آف یونٹ پروڈیوس, یعنی جب نمبر آف یونٹ پروڈیوس ہوں گے یقیناً آپ کی کاسٹ بڑھتی جائے گی, بڑھ جائے گی. اس طرح مشین آور بڑھتے جائے, مشین کی کاسٹ ہے, لیبر کاسٹ مثال کے طور سے بعض دفعہ ہماری جو لیبر آور بیس بھی ہوتی ہے مشین آور کے بیس کر کم بعض دفعہ کر دیتے ہیں ان کی کاسٹ کو, تو وہ جب جتنا بڑھتے جائے گا یہ سارے ویریبل ہے, بیسیکلی ڈرائیورز ہے, بیسیکلی ویری کریں گے. اس کے بعد جو ہے فکس کاسٹ پر آتے ہیں بچوں. فکس کاسٹ جو ہوتی ہے اس کی بیسیکلی کیا ہوتی ہے, ٹوٹل کاسٹ جو ہوتی ہے, وہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ چینج نہیں ہوتی اوور چینج آف, یعنی اس کے اوپر والیوم کے اوپر یا ایکٹیویٹی. ڈز ناٹ چینج ود چینج آف والیوم, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج نہیں ہوتی ود چینج آف دی والیوم کے ساتھ. اٹ چینجز ود دی چینجز,
its unit cost changes with the change of volume. हाँ, इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो तब्दील होती जाती है, वो फर्क डालती रहती है, वो चेंज होती रहती है एज आपका जो है कोई वॉल्यूम और जो प्रोडक्शन है बच्चों वो बढ़ जाता है. जो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी वो आपकी जो यूनिट कॉस्ट विल डेफिनेटली will change or it will go down if your production if your volume increases. Of course, if your volume decreases, of course also will increase upward. Will increase upward. My dear boys and girls, ये बात इन सारों को समझ, सारी चीजों को आप ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए जब हम आगे चलेंगे, मुख्तलिफ हम जब चीजें करेंगे कैलकुलेशन, बहुत सी चीजें हमें देखनी है, बहुत से रिपोर्ट तरीके से करना है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी. तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से अगर देखोगे एक कॉन्क्लेव किसी का इसने बनाया है और ये जीरो है, ये नहीं देखा जरा अब ये साइड है, ये प्रोडक्शन साइड समझ लो, और जब यूनिट कॉस्ट जो है तुम्हारी डाउन हो रही है, गिर रही है नीचे जा रही है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस जो हो रहे हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं. तो पहले बात बता दी कि तुम्हारी यूनिट कॉस्ट विल डिक्लाइन इफ योर वॉल्यूम इंक्रीजेस. माय डियर बॉयज, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ. अब टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट को हम देखते हैं. हमने एक फिक्स कॉस्ट को समझा, मगर हमने उसकी मजीद क्लासिफिकेशन को भी अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं. दो किस्म की कॉस्ट तुम्हें यहाँ नजर आ रही होंगी, टाइप्स ऑफ फिक्स कॉस्ट. एक कमिटेड कॉस्ट और एक डिस्क्रिशनरी कॉस्ट भी होती है. कमिटेड कॉस्ट लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इन शॉर्ट टर्म. एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट एंड रियल एस्टेट टैक्सेस. ये वो कॉस्ट है जो क्या कहते हैं तुम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अंदर जो है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर सकते. शॉर्ट टर्म में तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको हमने रिड्यूस कर सकते हैं. ये कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं कमिटेड कॉस्ट. ऐसी कॉस्ट which cannot be significantly reduced in the short term, it will be regarded as a committed cost. डिस्क्रिशनरी कॉस्ट जो है इसके अंदर हम देखते हैं, हाँ इसमें हम बड़ी क्योंकि फैसले से मुताल्लिक है, आपकी सवाबदीद से मुताल्लिक है, तो ये इंशाअल्लाह ताला तब्दीली इसमें आ सकती है, इसमें तब्दीली हम कर सकते हैं. मे बी अल्टर्ड इन मे बी कह रहा है वो लफ्ज, मे बी अल्टर्ड इन द शॉर्ट टर्म बाय करंट मैनेजमेंट डिसीजन. हम कोई करंट मैनेजमेंट डिसीजन में हम कोई ऑल्टर कर सकते हैं, जैसे हम बच्चों कहते हैं एडवर्टाइजमेंट और हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड, बिल्कुल हम इसको शॉर्ट टर्म के अंदर इसको ऑल्टर तब्दील कर सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अब ये बच्चों द रेलिवेंट रेंज बड़ा खूबसूरत इकोनॉमिस्ट कॉस्ट फंक्शन है और अकाउंटेंट्स का स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन कॉस्ट यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से हम देख रहे होते हैं. ये कुछ टोटल कॉस्ट के हवाले से है, यही जा रही है, और एक ये एक्टिविटी है और इसको हम देखते हैं कि रेलिवेंट जो हमारा डिसीजन मेकिंग की उसके अंदर हमने बेसिकली इंशाल्लाह जब हमारा कुछ वगैरह होंगी तो उसको हम बेहतर अंदाज से समझने के काबिल होंगे इंशाल्लाह. अब बच्चों मैं इसको थोड़ा सा बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मैं तुम लोगों को एक और जो है अपना इसके अंदर मैंने बहुत सारे काम किए हुए हैं, मगर वो इस वक्त मुझे अभी देखना था, क्योंकि आज इन लोगों ने जो है क्या कहते हैं मुझे दे दिया एक सवाल जो है चैप्टर नंबर 2 का, जो मैं इंशाल्लाह ताला दिखा रहा हूँ आप लोगों को. वो क्या है उसको देख लो बच्चों, मैं जरा ओपन कर लूँ और आप जरा स्लाइड भी शेयर कर लेता हूँ. सर एक क्वेश्चन है. हाँ जी, अभी मैं एक मिनट जरा एक चीज जरा बच्चों, मैं आपकी छोटा सा मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, मेहरबानी फरमाओ मेरे ऊपर जरा. अच्छा
میں ذرا ایک شیئر کر لوں ذرا تاکہ وہ ذرا شیئر کر لوں نا، تاکہ پھر یہ ہوگا کہ ہم اس کو ذرا ڈسکشن، ایک سوال ہے جو میں نے 2-6 کا سوال ہے، اس کو ذرا میں ذرا دیکھ لوں، کر لوں. شیٹ نمبر 2 بھی ہے، شیٹ نمبر 1 بھی ہے، چیپٹر اپلائنگ ایکسل ہے، اور شیٹ نمبر 1 کے اندر میں نے ایک سوال ہے کچھ وہ میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. یہ آپ کو کیونکہ وہ بورڈ نہیں ہے، اب بورڈ نہیں ہے تو بھائی میں نے ذرا کہا چلو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہم نے کام کرنے تھوڑے سے. اب بیٹے سوال بتاؤ مجھے. ہاں بچے. سر کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم جو ڈسکریشنری فکس کاسٹ کی جو ٹائپ ہے ڈسکریشنری، اس میں ہم شارٹ ٹرم میں بھی ہم چینج کر سکتے ہیں، الٹر کر سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ اور دوسری چیزیں. تو کیا اگر ہم جو پروڈکشن لیول ہے یا جو کیپیسٹی ہے وہ شارٹ ٹرم میں چینج کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ سے چینج آ سکتے ہیں اس میں؟ ہاں، پروڈکشن کی کیپیسٹی تو آپ چینج کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. پروڈکشن کی کیپیسٹی اگر آپ کی چینج ہو رہی ہے تو آپ جو ہے کہ کہتے ہیں اس کے حساب سے جو ہے دیکھو کہ کہتے ہیں آپ اپنی چینج کر سکتے ہو، بالکل ایڈورٹائزمنٹ کی کاسٹ کو چینج کر سکتے ہو. مگر دیکھو ڈیپریسیشن چینج نہیں کر سکتے بلڈنگ کا، بلڈنگ فکسڈ ہو گئی ہے، سمجھے نا بات سمجھے، آپ کو کھڑی ہوئی ہے آپ کی، اس کو بلڈنگ کو کہاں اٹھا کے لے کے چلے جاؤ گے، یا مشینیں تم نے چلے جاؤ گے. اسی طرح سے انشورنس تم نے جو سال کی پیمنٹ کر دی ہے تبدیلی نہیں کر سکتے. مگر ہاں تم ایڈورٹیزمنٹ کی کاسٹ ایسی ہے، اگر تم نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس سال اتنی ایڈورٹیزمنٹ کی کاسٹ ہے، مگر تم اس کو اپنی شارٹ ٹرم اپنی بچوں کی پروڈکشن اتنی نہیں ہوگی تو تم کو سمجھ میں آ گئی بات. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو ہے نا 100% کیپیسٹی پہ ہم نہیں چل رہے، 80% یا 70% پہ چل رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا شارٹ ٹرم میں اب جو ہے نا کر رہے ہیں کہ مطلب چیزیں اویلیبل ہے، فیسلٹی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے انکریز کر کے 100 پہ لے کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ 100 پہ بھی لے کے جا سکتے ہو، اگر آپ کے پاس کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں اپنی پڑھانے کے لیے بھی اپنی جو ہے کہ کہتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. اور ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں سال جو میں نے مثال کے طور سے مڈ ایئر کے اندر آپ آ گئی بات، یا کوارٹر کے اندر سمجھ میں آ رہی اس سال جو میں نے جو ایلوکیشن کی ہوئی ہے اپنا جو ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ کو بہت زیادہ رکھ دی ہے، اور مجھے امید میں ایکسپیکٹ کر رہا کہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں اتنی جو ہے میری سیل ہو جائے گی، ایسا ہی ہے نا. تو وہ ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتا ہے. صحیح ہے، ایڈورٹیزمنٹ وہ نہ ٹی وی پہ اشتہارات چلائے، نہ کرے، وہ نہیں جو ہے کوئی اور دوسرے جو اخبارات میں اشتہارات دے نہیں دے، وہ اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتا ہے نا وہ انڈیسیژن سے. جی سر. مگر وہ بلڈنگ کا رینٹ تو نہیں کم کر سکتا. بلڈنگ والا تو کہے گا جی پیسے تو مجھے، ایسا ہی ہے نا بچوں. وہ اپنی کوئی اکوپمنٹ کے اوپر جو اس نے مشینری انسٹال کی ہوئی ہے اس کے اوپر کاسٹ، اس پہ جو ڈیپریسیشن چارج ہو رہا ہے ایک ریٹ کے ساتھ، وہ تو اس کو دینا ہی دے، اس کو رائٹ آف کرنا ہی کرنا ہے، اس کو تو ختم نہیں کر سکتا وہ. تو یہ ساری چیزیں. اسی طرح انشورنس کی جو پیمنٹ کر دی ہے اس نے سال کی اپنی، اس سے جان تو نہیں چھوڑا سکتا وہ. ہاں یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جو ہے کہ کہتے ہیں جو ہے یہ ان چیزوں پہ وہ کیا کر لے، اپنا کنٹرول کر لے، کیونکہ ڈسکریشن ہے. کہ ڈسکریشن کا مقصد یہ ہے کہ یار وہ خرچ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، ایسا ہی ہے نا بچوں. یہ اس کی اپنی صلاحیت کے اوپر ہے کہ وہ کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی کر سکتا ہے. زیادہ کرے گا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ زیادہ کرنے کا کوئی اب جیسے کووڈ کے دور کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کا ایک جو سینیریو ہوتے ہیں بڑے چینج ہو گئے، ایسا ہی ہے نا بچوں. اب کووڈ کے دوران تم دیکھو گے بہت سی کمپنیوں کی جو کیا کہتے ہیں اپنا جو سیل ہے بہت کیا ہو گئی، ڈاؤن ہو گئی. کیا انہوں نے اس انداز سے ایڈورٹیزمنٹ کا خرچہ کیا؟ نہیں، انہوں نے کسی اور انداز سے اپنا خرچہ کیا. سوشل اس پہ آ گئے، دوسرے ایڈورٹیزمنٹ کے. اور بہت سے لوگوں نے بالکل بھی ان کو معلوم تھا کہ یار ابھی اس طرح کی سیل ہم نہیں سکیں گے، ہمارے سارے بند ہوئے ہوئے، ہماری ساری چیزیں بند ہوئے، لوگ وزٹرز کم ہوں گے، موڈ آف جو بزنس ہے وہ بڑا چینج ہو گیا، بزنس میں کیا. مگر آن لائن بزنس کے دیکھو گے کہ کتنا آپ نے کیا کہتے ہیں فائدہ اٹھا لیا. اگر آپ میجر کرو نہیں کر پائے اس طریقے سے
فائدہ اٹھا پائے. تو یہ ڈپینڈ کر سکتا ہے. اور ایڈورٹیزمنٹ کاسٹ آپ کی ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں ڈسکریشن ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہے, میں نہیں کرتا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں خرچہ زیادہ نہیں کرنا, میری مرضی میری, ایسا ہی ہے نا. تو وہ تو آپ کی ڈسکریشنری کاسٹ ہے, اسی وجہ سے اس کو ہم نے کہا ہے کہ ڈسکریشن کے اوپر ہے. سمجھ میں آ گئی بات. تو بچوں اب یہ ایک سوال میں تمہارے سامنے, سب سے پہلے چیپٹر 2 ہے, یہ ایکسل کے اوپر ہے, اور اس میں ٹریڈیشنل فارمیٹ انکم اسٹیٹمنٹ بنایا گیا ہے, اور اس کے بعد ایک کنٹریبیوشن فارمیٹ انکم اسٹیٹمنٹ تیار کیا گیا ہے. ڈیٹا جو ہے تمہارے پاس موجود ہے. اچھا بچوں ابھی تھوڑا ٹائم جو ہے اس میں ختم ہو رہا ہے میرا, تو اس کے بعد ہم 5-10 منٹ کے بعد جو ہے 10 منٹ کی بریک لیں گے. 10 منٹ کی بریک کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو جوائن کر لیں گے. ٹھیک ہے بچوں؟ اوکے سر. اوکے سر. اوکے 10 منٹس کی نماز کی بریک ہے, عشاء کی اذانیں ہو گئی ہیں, تو 10 منٹس کی بریک لے کے اب دوبارہ اس کو جوائن انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. تو یہ پھر ہم نے 2 سوال کرنے بچوں. ایک سوال تو یہ ہے, اور ایک سوال جو ہے شیٹ نمبر 1 کے اندر میں نے حل کیا ہوا ہے, اس کی ایکسرسائز نمبر 2-6 ہے جو میں نے آپ کو کرانی ہے ابھی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر. اور پھر میں نے آپ نے دیکھے میں نے اس سوال کو اس پہ تھوڑا ایکسٹینشن بھی کی ہے. اس میں سجیشن سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ سجیشن دیں آپ, اگر آپ نے ڈیزائر پروفٹ کرنا ہے, پوٹینشیل پرابلم کیا ہے مثال کے طور سے, تو ایک اس کو رپورٹ فارم میں اس کو ایک ہم نے مینج, اس کو اس انداز سے میں نے ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ ایک جو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ اس کو, تاکہ آپ اپنی رپورٹیں بنائیں, آپ کے پاس ڈیٹا ہو, تو آپ نے اس کو مینجمنٹ کے سامنے کیسے پیش کرنا ہے, مینجمنٹ کو کیا چاہیے آپ سے. ایسے کیونکہ مینیجر اکاؤنٹنگ آپ سے یہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو کچھ ایسے اس کے اندر اپنی کچھ فگرز کے ساتھ آپ نے اس میں سے انٹرپریٹیشن کرنی ہے, اس میں آپ نے کوئی اپنے سجیشنز دینے ہیں, آپ نے اگر کوئی پرابلمز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے ان فگرز کو دیکھتے ہوئے. بات سمجھو؟ تو یہ اس طرح کی یہ سوال آپ کو ایکسرسائز نمبر 2-6 ہے. میں نے اس میں کچھ ایکسٹینشن کیے اور میں بتا دوں گا میں نے کیا اس میں ایکسٹینشن کی جب ہم آئے گا. ابھی تو ہم یہ سمپل کوشچن پہلے کریں گے جی انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے بیٹا, ٹھیک ہے بیٹا.